अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नई क्लास के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। इस क्लास में हम लोकल अरबी के कुछ मज़ीद जुमले सीखेंगे और जैसा कि पिछली क्लास में भी हम नए नए अल्फाज हर क्लास में हर लेसन में सीखते चले आ रहे हैं, तो उसी तरह हम इस क्लास में भी नया लफ्ज़ भी सीखेंगे और फिर उसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अल-फ़हम, अल-फ़हम, फ़हीमा यफ़हम, फ़हीमा यफ़हम, इसका माना होता है समझना, समझना, और इंग्लिश में कहेंगे अंडरस्टैंड। अल-फ़हम, फ़हीमा यफ़हम। चूँकि जब फ़ुसहा हम ग्रामर पढ़ते हैं और उसके अंदर अबवाब की जो तरतीब होती है, किस बाब से है, बाब समिया यस्माऊ से है, तो उसमें चूँकि ये चीज़ें बड़ा ख़याल रखा जाता है। अरबी ग्रामर के अंदर लोकल जो अरबी है उसमें इतना ख़याल नहीं रखा जाता। फ़हीमा है, अफ़हम है, तफ़हम है, यफ़हम है, यानी एक माने में भी इस्तेमाल हो जाता है। कभी अना लगाकर, अंता लगाकर एक ही सीगा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम मज़ीद समझने के लिए इन सारी चीज़ों को थोड़ी गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अल-फ़हम माना होगा समझना, इंग्लिश में कहेंगे अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है, इस पर ज़रा गौर करें आप। यफ़हम, यफ़हम का माना है वो समझता है। यफ़हम, वो समझता है, यानी किसी गायब की बात हो रही। जब हम वो पर गौर करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, कोई ऐसा शख्स जो सामने मौजूद नहीं है उसकी बात हो रही है। समझने का जो माना है फ़हम से हो रहा है, फ़हम का माना है समझना, वो समझता है। और यहाँ पर अगर इस पूरे जुमले के अंदर गौर करें तो एक बात और मालूम होती है कि वो समझता है, इसमें सिंगुलर है, यानी एक शख्स है, कोई एक शख्स है जिसके बारे में बात हो रही है, वो सिंगुलर है, सिंगुलर है यानी वाहिद है। इसी तरह यफ़हमून, वो सब समझते हैं, वो सब समझते हैं। ज़ाहिर है जो सामने मौजूद नहीं है उसकी बात हो रही है। सब, इससे हमें मालूम हुआ कि अब यहाँ पर प्लुरल की बात हो रही है, प्लुरल की बात हो रही है। और फिर मज़ीद ये कि समझते हैं, समझने का माना फ़हम से आ गया, वो सब समझते हैं, ठीक है। जमा, जिसको हम उर्दू के अंदर कहते हैं यफ़हमून, वो सब समझते हैं। आगे हम देखेंगे तफ़हम, तुम समझते हो। तुम जब हमने कहा तो हम किसी को ख़िताब कर रहे हैं जो सामने मौजूद है। समझने का माना फ़हम से हमने लिया, और मज़ीद ये कि इसके अंदर एक शख्स की बात हो रही है, और एक शख्स की बात हो रही है तो ज़ाहिर वाहिद होगा, सिंगुलर होगा। इसी तरह आगे देखते हैं तफ़हमून, तुम सब समझते हो। तुम सब जब आया तो एक से ज़्यादा की बात हो रही है। जब एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो ज़ाहिर है जमा होगा, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लुरल। तफ़हमून, तुम सब समझते हो। अफ़हम, मैं समझता हूँ। नफ़हम, हम समझते हैं। इन के मज़ीद और सीगे आते हैं, मुअन्नस के अलग सीगे आते हैं, दो के लिए अलग सीगे आते हैं, लेकिन लोकल अरबी में अगर आप इतना भी समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये काफ़ी होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यफ़हम जैसे ही आए, इस या से आपको समझ लेना है हाँ कोई गायब है, सामने मौजूद नहीं है, उसकी बात हो रही। यफ़हमून की बात आए तो वो समझते हैं। तफ़हम, तुम समझते हो। तफ़हमून,
تم سب سمجھتے ہو، افہم میں سمجھتا ہوں، نفہم ہم سب سمجھتے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے تو اب ہم آگے چل کے ہم پریکٹس کریں گے۔ پہلا جملہ ہے انا افہم، انا افہم میں سمجھتا ہوں، انا افہم میں سمجھتا ہوں۔ اب یہاں پر افہم مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ کس کا معنی کیا ہے، اور انا کا ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے۔ ابھی جو آپ نے ایک چارٹ جو پورا پڑھا اس میں آپ نے سمجھا کہ افہم کا معنی میں سمجھتا ہوں، اور لوکل عربی میں انا بھی لگا دیتے ہیں، انا افہم میں سمجھتا ہوں۔ انگلش میں کہیں گے آئی انڈرسٹینڈ، آئی انڈرسٹینڈ میں سمجھتا ہوں۔ دوسرا جملہ ہے انا ما افہم شیء، انا ما افہم شیء میں کچھ نہیں سمجھتا ہوں، میں کچھ نہیں سمجھتا ہوں۔ انگلش میں کہیں گے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ میں کچھ نہیں سمجھتا ہوں۔ اگلا سینٹنس ہے انت تفہم ھذا، انت تفہم ھذا آپ یہ سمجھتے ہو، یعنی سوال کر رہے ہیں، حالانکہ اصل ہے حل انت تفہم ھذا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ لیکن اگر اسی جملے کو اگر آپ زور دے کے کہیں گے انت تفہم ھذا تو بھی سوالیہ جملہ بن جائے گا۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ دس، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اگلا سینٹنس ہے لا انا مرہ ما افہم، لا انا مرہ ما افہم نہیں میں بالکل نہیں سمجھتا، نہیں میں بالکل نہیں سمجھتا۔ انگلش میں کہیں گے نوپ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ایٹ آل، نوپ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ایٹ آل، لا انا مرہ ما افہم نہیں میں بالکل نہیں سمجھتا۔ اگلا سینٹنس ہے انا فہمت میں سمجھ چکا، انا فہمت میں سمجھ چکا۔ انگلش میں کہیں گے آئی انڈرسٹوڈ میں سمجھ چکا، آئی انڈرسٹوڈ انا فہمت یا انا فہمت میں سمجھ چکا۔ اگلا سینٹنس ہے حل فہمت، کیا تم سمجھ گئے، حل فہمت کیا تم سمجھ گئے۔ انگلش میں کہیں گے ڈڈ یو انڈرسٹینڈ، ڈڈ یو انڈرسٹینڈ کیا تم سمجھ گئے۔ اگلا سینٹنس ہے لا ما فہمت، لا ما فہمت نہیں میں نہیں سمجھا، نہیں میں نہیں سمجھا۔ انگلش میں کہیں گے نو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، نہیں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ نہیں میں نہیں سمجھا۔ اب یہاں پر ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، ذرا یہاں پر غور کریں۔ ایک ورڈ ہے افہم اور ایک ورڈ ہے افہم، یعنی حمزہ پر زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ۔ افہم اور افہم دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو جب افہم کہیں گے تو معنی ہوگا میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، اور جب افہم کہیں گے تو معنی ہوگا تم سمجھو، یعنی آرڈر کے طور پر، آرڈر کے طور پر افہم تم سمجھو، یعنی کسی کو حکم دیا جا رہا ہے، کسی کو امر کیا جا رہا ہے، کسی کو آرڈر دیا جا رہا ہے، افہم تم سمجھو۔ حالانکہ دونوں کی شیپ ایک ہی جیسی ہے، لیکن فرق اتنا ہے افہم زبر کے ساتھ، افہم زیر کے ساتھ، صرف زبر زیر کا فرق ہے، اور معنی میں بالکل فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ افہم میں سمجھتا ہوں، افہم تم سمجھو، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ سمجھیں، اس کی پریکٹس ہم کریں گے۔ سینٹنس ہے انت افہم تم سمجھو، انت افہم تم سمجھو۔ انگلش میں کہیں گے یو انڈرسٹینڈ، یو انڈرسٹینڈ۔ ایک کسی بھائی نے سوال کیا کہ ابھی تک تو ہم انتا پڑھتے تھے، لیکن انتا یہ آپ نے ایک نیا تلفظ کیا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ لوکل انتا کو انتا تلفظ کرتے ہیں، انتا جب بولتے ہیں پبلکلی زبان انتا، حالانکہ جب کتابی عربی آپ پڑھیں گے تو وہاں پر انتا ہی تلفظ کیا جاتا ہے،
لیکن چونکہ ہم لوکل عربی سیکھ رہے ہیں، فصحا عربی بالکل نہیں سیکھ رہے ہیں، کلاسیکل عربی نہیں سیکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی زبان نہیں سیکھ رہے، یہاں پر صرف لوکل زبان کی بات ہو رہی ہے، تو لوکل جس طرح تلفظ کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ انت افہم، تم سمجھو، انگلش میں کہیں گے یو انڈرسٹینڈ، یو انڈرسٹینڈ، تم سمجھو۔ اگلا سینٹنس ہے اللہ خلق افہمنی، اللہ خلق افہمنی، اللہ کے واسطے مجھے سمجھو، اللہ کے واسطے مجھے سمجھو۔ انگلش میں کہیں گے بائی گاڈ پلیز انڈرسٹینڈ می، بائی گاڈ پلیز انڈرسٹینڈ می، اللہ کے واسطے، اللہ خلق یعنی اللہ کے واسطے، پلیز، افہمنی مجھے سمجھو، افہم یعنی تم سمجھو، نی یعنی مجھے، اللہ خلق افہمنی، اللہ کے واسطے مجھے سمجھو، بائی گاڈ پلیز انڈرسٹینڈ می۔ اگلا سینٹنس ہے افہمنی، مجھے سمجھو، جس طرح ابھی آپ نے پڑھا انڈرسٹینڈ می، لیکن یہ افہمنی جب آپ کسی مذکر کو کہیں گے، یعنی کسی مرد کو کہیں گے، میل کو کہیں گے تو آپ کہیں گے افہمنی، اور جب آپ کسی مؤنث سے کہیں گے تو آپ کہیں گے افہمینی، یعنی فیمینین سے جب آپ یوز کریں گے تو آپ کہیں گے افہمینی، تم مجھے سمجھو۔ انگلش میں کہیں گے انڈرسٹینڈ می، اسی طرح افہمینی، تم مجھے سمجھو۔ اگلا سینٹنس ہے فہمتنی، فہمتنی، کیا تم مجھے سمجھے، کیا تم مجھے سمجھے۔ انگلش میں کہیں گے ڈو یو انڈرسٹینڈ می، کیا تم مجھے سمجھے۔ فہمتنی زور دے کے کہیں گے تاکہ سوالیہ معنی ہو، فہمتنی، کیا تم مجھے سمجھے۔ انگلش میں ڈڈ یو انڈرسٹینڈ می۔ اگلا سینٹنس ہے ای واللہ فہمتک، ای واللہ فہمتک، جی میں آپ کو سمجھ گیا، جی میں آپ کو سمجھ گیا، یس آئی انڈرسٹینڈ یو، جی میں آپ کو سمجھ گیا، ای واللہ فہمتک۔ اگلا سینٹنس ہے انت ما تفہم حالتی، انت ما تفہم حالتی، تم میری حالت کو نہیں سمجھتے ہو، تم میری حالت کو نہیں سمجھتے ہو۔ انگلش میں کہیں گے یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ مائی کنڈیشن، یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ مائی کنڈیشن، تم میری حالت کو نہیں سمجھتے ہو۔ انت ما تفہم حالتی، تم نہیں سمجھتے ہو، ما تفہم تم نہیں سمجھتے ہو، حالتی میری کنڈیشن، میری حالت۔ اگلا سینٹنس ہے ہم ما یفہمو کلامی، وہ میری بات نہیں سمجھتے ہیں، وہ میری بات نہیں سمجھتے ہیں، ہم ما یفہمو کلامی، وہ میری بات نہیں سمجھتے ہیں۔ انگلش میں کہیں گے دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ مائی ٹاک، دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ مائی ٹاک، ہم یعنی وہ، ما یفہمو، ما یفہمو سے بھی معنی ہو جاتا ہے وہ نہیں سمجھتے، کلامی میری بات۔ اگلا سینٹنس ہے انتم ما تفہمو کلامی، انتم ما تفہمو کلامی، تم میری بات نہیں سمجھتے ہو، تم میری بات نہیں سمجھتے ہو۔ انگلش میں کہیں گے یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ مائی ٹاک، تم میری بات نہیں سمجھتے ہو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی، کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔